बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लॉकडाउन मुलाकात वालेकुम के अस्सलाम। लॉकडाउन मुलाकात के हमारे 20वें सेशन में आज हमारे साथ हमारे मुल्क की मुमताज शख्सियत, मौल्लिम, बहुत ही नामवर शायर, नक्काद और उर्दू का एक बहुत बड़ा नाम जनाब प्रोफेसर सहर अंसारी साहब मौजूद हैं। सहर भाई, आपको लॉकडाउन मुलाकात के हमारे 20वें सेशन में खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। बहुत आपने एहतमाम किया। और हकीकत यह है कि जो दूरियां पैदा हुई हैं इस लॉकडाउन से, उनको ख़त्म करने का और किसी हद तक उसके तासुर को ख़त्म करने की यही एक सूरत थी जो आपने इख्तियार की है। इसके लिए आप मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया सार भाई। बेशक आपने जो बात की कि ये दूरियां जो एक हुई इस लॉकडाउन के सिलसिले में, कोरोना के, इसमें जी जो है वो इसको शुरू करने का जो मेरा जो नज़रिया था, जो मेरे एक उसमें जो है एहसास हुआ कि जी हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो आने वाली जो नस्ल है, पौध हमारे नौजवान, वो लोग जो है एक तो अपनी खानदानी कदरों से जो है वो उस तरीके से रोशनास नहीं है, अपने जी बुजुर्गों के, अपने असलाफ के बारे में जो है वो नहीं जानते। जी क्योंकि अब घरों में उस तरह से बैठने का कि अपने रिश्तेदारों के बारे में, बुजुर्गों के बारे में, घर की कदरों के बारे में बैठ के बताया जाए, वो सिलसिले जी किसी हद तक खत्म हो गए हैं। जी हाँ। तो पहली तो मेरी यही थी कि मैं अपने बच्चों को अपने बुजुर्गों के थ्रू जरिए से जो है वो खानदान को जो है उनको इंट्रोड्यूस कराऊं और बुजुर्गों का तारुफ करवाऊं। जी जी और वो मैंने कोई अपने खानदान के बुजुर्गों के कोई 10-15 जो है वो लोगों से जो है अमेरिका, जर्मनी और इंडिया में भी जो है वो बातचीत की, और हमारे बुजुर्गों के बारे में मुझे भी बहुत सी नई बातें पता चली। माशा अल्लाह, वाह, बहुत अच्छा। और फिर क्योंकि मेरे जहन आजकल में, तो वैसे भी एक वर्बल हिस्ट्री का भी दौर है ना, कि जी लोगों से बिल्कुल, उनकी पूरी जिंदगी के बारे में मालूम करने से माजी भी बिल्कुल, एक आती है सामने, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। उसका। और फिर ये कि ये चीज एक रिकॉर्ड होके एक तारीख का हिस्सा भी बनेगी कि उन लोगों के जरिए से जबानी उनके वो चीजें पता चली और वो एक रिकॉर्ड हो गई फेसबुक के ऊपर जी और यूट्यूब के ऊपर। मैं इसको कर रहा हूँ रिकॉर्ड, तो वो जी एक जो है कभी भी कोई आगे भी चल के हमारे खानदान के लोग सुन सकेंगे। जी जी उसके बाद मेरे जहन में आया कि मैं अपने मुल्क के उन लोगों, जो सही मानों में हमारे मुल्क के हीरो हैं, उनसे भी हमारी नई नस्ल जो है वो मुतारिफ हो और उनको पता हो कि हमारे ये लोग शायर, अदीब, फनकार या लिखारी जो हैं, ये मतलब क्यों ये सब कुछ करते हैं और ये मुल्क के किस तरीके से मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करते हैं। जी। तो इसी सिलसिले में आपको मैंने जहमत दी और आपका मैं बहुत मशकूर हूं कि आपने जो है इसको मेरी दावत को जो है वो कबूल किया और आज हमारे साथ हैं, और हमारी खुशकिस्मती है ये। ये आपका अ, जो जज्बा है उसके तहत तो मैं हाजिर हूँ वहाँ पे। बहुत मोहब्बत आपकी। जी तो सार भाई, मैं सिर्फ लोगों के लिए, वैसे तो जाहिरी बात है जो लोग सुन रहे हैं इस वक्त हमारे प्रोग्राम को लाइव, कि आपके जो है अगर मैं कहीं पे गलत कह जाऊं तो आप उसको दुरुस्त कर दीजिएगा कि आपके शेरी मजमूए जो हैं वो जी नमूद खुदा से बात करते हैं और कुलियात सवादे सुखन जो है ये आपकी जो है वो मंजर आम पे आ चुकी हैं। जी जी, सही है। जी और हाँ। तनकीदी आपके जो मजमूए हैं उनमें फैज के आसपास, तनकीदी उफक, और एक मकालात तनकीदी। जोश, और जी हाँ। खुतबात मौलवी अब्दुल हक जो है तनकीदी, उसमें नसर में आपके जी जो है ये लिखा, आपकी किताबें शाये हो चुकी हैं। जी हाँ। जी तो हाँ। हम आपको जो है अपनी नौजवानी से सुनते रहे मशायरों में, आलमी मशायरों में, मुख्तलिफ दुनिया के हिस्सों में जो मशायरे हुए, तो आपकी पहचान तो हमारे पास पहले जब मैं तालिब इल्म था तो शायर की हैसियत से थी, लेकिन फिर आपकी जी मुख्तलिफ चीज़ें, आपके जो जिंदगी में आपके तजर्बात हैं, उनका मैं पिछले 10 साल से आर्ट्स काउंसिल से वाबस्ता होने के बाद बखूबी वाकिफ हुआ कि किन किन बहुत सारी बैठ के आपसे रहनुमाइयाँ मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें, जिस जगह पे भी किसी मुश्किल में कोई भी शख्स आता है तो वो
سحر انصاری صاحب کو تلاش کرتا ہے کہ اس چیز کے بارے میں ان سے پتہ کریں، چاہے وہ ادب ہو، چاہے وہ تاریخ ہو، چاہے وہ کوئی اور انگریزی لٹریچر ہو یا جرمن یا رشین لٹریچر ہو۔ تو سار بھائی میں چاہوں گا یہ کہ شروع اس طریقے سے کہ آپ انڈیا سے جو یہاں پہ ہجرت کر کے آئے، آپ کا گھر، جی آپ کے خاندان، وہ سب جی چیزیں بچپن سے آپ کی یادداشتیں ہیں کہ کس طرح کا گھر کا ماحول تھا، کیسے آپ جی جو ہے وہ شاعری کی طرف آئے، وہ طرف ماحول بنا کیسے، تو یہ سب چیزیں ہم جاننا چاہیں گے آج۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اصل میں ہماری ننیال جو ہے اس کا تعلق میرٹھ سے ہے اور ددیال کا تعلق مراد آباد سے ہے۔ میرٹھ بہتر۔ میں مولانا اسماعیل میرٹھی ہمارے خاندانی بزرگ ہیں، ہوں، اور ہمارے ننیال میں قاضیوں کا منصب دیا گیا تھا شاہجہاں کے عہد میں۔ تو میرے ہوں، نانا آخری قاضی تھے، قاضی عبد الخالق صاحب، جو بعد میں کر کے سکونت کر کے حیدرآباد دکن آ گئے تھے۔ تو یہاں سے وہ گویا وہ قاضی ہونے کا منصب تو رک گیا، لیکن وہ ہوں، بھی وہاں عدالت عالیہ میں ہی ان کو جگہ ملی حیدرآباد دکن آنے کے بعد بھی۔ ہوں، تو اب یہ تھا کہ حیدرآباد کے کئی اضلاع تھے، ان میں ایک ضلع اورنگ آباد تھا، وہاں میری پیدائش ہوئی کیونکہ میرے والد کی ملازمت اورنگ آباد میں تھی۔ وہ وہاں سے وہ ضلع تھے اس وقت جو ہے، یعنی ڈسٹرکٹ اکاؤنٹنٹ سے انہوں نے اپنی جاب کا آغاز کیا تھا، بعد میں جا کر وہ بڑی عہدے پر بھی وہاں فائز ہوئے، لیکن ہوں، ابتدا یہاں سے ہوئی تھی۔ ہم بہتر۔ لوگ وہاں نواب سالار جنگ کی ڈیوڑی میں رہتے تھے۔ نواب سالار جنگ کی ڈیوڑی بہت بڑی تھی، اور اس میں ایک پیچھے کی طرف بہت بڑا باغ تھا، اور اس کے بائیں طرف ایک امام بارگاہ تھی جس کو حیدرآباد دکن میں عاشور خانہ کہا جاتا تھا، اور اس کے داہنی طرف ایک مہمان خانہ تھا جو آئینہ خانے کے نام سے موسوم تھا۔ تو بہتر۔ ہمارے گھر کے برابر میں اس علاقے کے منتظم کاظم حسین صاحب رہتے تھے، جن کو ہم چچا کہتے تھے، اور ان کی بیگم کو ہم جو ہے وہ چچی کہتے تھے۔ وہ ہوں، بڑی مہربان اور محبت کرنے والی خاتون تھی، مجھے اکثر کہانیاں سنایا کرتی تھی۔ تو ایک دن یہ ہوا کہ میں اپنے گھر سے نکل کے ان کے دروازے پہ جا کے میں نے دستک دی۔ کچھ دیر میں نے انتظار کیا تو وہ دروازہ کھلا نہیں، تو اور آگے جو گلی تھی میں اس میں چلا گیا، اور میں نے سیڑھیاں چڑھتا ہوا میں اوپر کی طرف چلا گیا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ سیاہ ٹوپی اور اس گھیروی رنگ کا ایک کوٹ پہنے ہوئے اور ان کی دھوتی پہنے ہوئے، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہندو ہیں۔ انہوں نے مجھے بلا لیا، آؤ میاں آؤ۔ اس وقت میری عمر شاید 4 سال کی رہی ہوگی۔ تو میں چلا گیا، انہوں نے پوچھا کچھ کہاں سے آئے ہو کیا، میں کچھ نہیں بتا سکا۔ پھر اتنے میں میرا ملازم جو ہے وہ ڈھونڈتا ہوا وہاں پہنچ گیا، تو اس نے ہوں، دیکھ کر کہا کہ بھئی آپ تو یہاں بیٹھے اور لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بیٹا کل بھی آئیں گے آپ؟ میں نے کہا جی۔ اب میں ضد کرنے لگا کہ میں وہیں جاؤں گا۔ تو وہ اچھا۔ ہندو ہیڈ ماسٹر صاحب جو ہے، اس طرح میں وہاں جانے لگا، اور بغیر کسی کے فارم بھرے ہوئے اور داخلہ دلوائے ہوئے میں اسکول میں داخل ہو گیا۔ واہ، تو یہ بھی زبردست، ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ بہت پھر میں نے زبردست۔ چاروں طرف جی نگاہ ڈالی تو معلوم ہوا کہ انہوں نے مختلف جو ہے وہ کٹنگز بنا رکھی تھی، جیسے کوا پیاسا اور گلہری اور چالاک لومڑی اور اس طرح کی جو کہانیاں تھی، ان کے جی۔ انہوں نے مختلف ماڈلز بنا رکھے اور اچھا۔ اس سے وہ پڑھایا کرتے تھے۔ تو میرا دل وہاں کافی لگ گیا۔ ہوں، اس کے بعد پھر ہمارے پاس ایک مولوی صاحب تھے جن کا نام منیر صاحب تھا، تو وہ ہمیں قرآن پڑھانے کے لیے آتے تھے۔ 4.5 اچھا، سال کی عمر میں میں نے ناظرہ قرآن ختم کر لیا تھا۔ ماشاء اللہ۔ اور وہ جی، اور وہ اس قدر پابند تھے اپنے اصول کے، اپنے وقت کے۔ اور اورنگ آباد میں جو پانی بارش برستی تھی، تو بارش کا یہ حال تھا کہ اب اگر آپ اور میں سامنے ہیں اور بارش ہو رہی ہے
تو نہ آپ مجھے نظر آئیں گے نہ میں نظر آؤں گا، اتنی موسلادھار اور شدید بارش ہوتی تھی۔ اس میں ہم یہ عصر کے وقت وہ آتے تھے اور اپنے چھڑی سے دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، تو ہم دعا مانگتے تھے کہ اللہ میاں آج مولوی صاحب نہ آئے، اس لیے کہ بے انتہا بارش ہو رہی ہے، لیکن ہم دیکھتے تھے کہ وہ پائچے چڑھائے ہوئے، برساتی اوڑے ہوئے اور اپنی چھتری لیے ہوئے ٹھیک وقت پہ پہنچ جاتے تھے۔ تو یہ ایک اتنا بڑا اثر ہماری زندگی میں پڑا کہ ہم سمجھتے تھے کہ جب مولوی صاحب یہ کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں وقت کا پابند ہونا چاہیے۔ تو شروع میں، بالکل شروع میں وہ ایک ہمارے رول ماڈل بن گئے تھے مولوی صاحب۔ جب کبھی ہمارے گھر نیاز نظر کی کوئی فاتحہ ہوتی تھی تو جب ان کی خدمت میں پیش کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، میں نے کہا صاحب آپ کیا اس کے قائل نہیں ہیں؟ کہ نہیں، قائل میں ہوں، لیکن یہ میں چیزیں نہیں کھاتا۔ پھر آخر میں جب وہ ہمارے اور بہن بھائیوں کو پڑھانے لگے تو پھر یہ تھا کہ وہ اپنے جو ایک رومال ہوتا تھا اس میں وہ چیزیں باندھ کے لے جاتے تھے کہ اپنے بچوں کے ساتھ کھاؤں گا۔ تو یہ ایک تو یہ ہمیں استاد ملے۔ اس کے علاوہ بھی جو استاد مختلف ہمیں حساب کے، انگریزی کے، دینیات کے، فارسی اور عربی کے، تو مختلف ہمیں جو ہے وہ کتابوں سے دلچسپی پیدا ہوتی چلی گئی۔ گھر کا ماحول یہ تھا کہ ادب سے بہت دلچسپی تھی۔ میرے والد صاحب کو فارسی کے اشعار بہت یاد تھے۔ صبح کے وقت وہ اٹھ کر نماز پڑھنے کے بعد پنج سورہ شریف کو پڑھتے تھے۔ اس کے بعد وہ چونکہ چشتیہ سلسلے سے بیعت تھے تو اپنے سلسلے کا سلسلے کا شجرہ بھی پڑھتے تھے وہ۔ اس کے بعد پھر جب تک ناشتہ تیار ہو وہ فارسی کے اشعار گنگناتے رہتے تھے، جیسے دوستارا کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنہ نظر داری۔ تو اس طرح سے وہ ہمیں بھی یاد ہو گئے شعر ان کے فارسی کے۔ پھر وہ لکھنے کے لیے جو شروع کا عمل ہوتا تھا کہ قلم گویت کے بر شاہ جہانم، قلم کشرا بدولت می رسانم۔ تو اس طرح سے ہمیں جو ہے وہ شروع میں ہاتھ پکڑ کے ہمارا اور لکھنا سکھایا گیا۔ تو پھر ان کے گھر میں بیت بازی ہوا کرتی تھی، اس میں بچے بھی شریک ہوتے تھے۔ پھر یہ تھا کہ کتابیں چاہے وہ نثر کی ہو یا نظم کی، وہ بآواز بلند پڑھی جاتی تھی۔ ایک گھر میں ایک بیضوی سی میز تھی، رات کا کھانا کھانے کے بعد سب لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے اور وہ کتاب جو ہے نظم یا نثر کی بآواز بلند پڑھی جاتی تھی۔ بچے بھی پڑھتے تھے۔ اب اگر ان کا کوئی تلفظ کی غلطی ہو گئی یا معنی سمجھ میں نہیں آئے تو بزرگ اسی وقت اس کی اصلاح کر کے اور بتا دیا کرتے۔ تو اس طرح ہماری ایک غیر محسوس طریقے سے ادب کی تربیت ہوتی چلی گئی۔ بالکل ایسے اسی طرح سے اسکول میں مختلف ڈسپلن ایک ساتھ سکھائے جاتے تھے، یعنی ہمیں بک بائنڈنگ، کارپینٹری، پینٹنگ یہ بھی سکھائے جاتے تھے، ساتھ میں زبانوں میں عربی، فارسی، انگریزی۔ تو اچھا خاصا، کیونکہ 10 بجے سے 4 بجے تک کا اسکول ہوتا تھا اور درمیان میں 1 گھنٹے کا وقفہ ہوتا تھا، تو گھر سے قریب تھا اسکول کے، گھنٹی کی آواز بھی ہمیں سنائی دیتی تھی، تو بس وہاں سے نکل کے آ جاتے تھے۔ خاص طور پر جب گرمی کا موسم ہوتا تھا تو ہم آ کر جو ہے وہ آم کا رس نکال کے، اور گھر میں پراٹھے تیار ہوتے تھے تو اس میں بالائی ملا کر یا کبھی اس میں سرخ مرچ ملا کر یا کبھی اس پہ وہ جو ہے وہ شکر ملا کے تھوڑا سا، اور پھر وہ پراٹھے کے ساتھ وہ کھایا کرتے تھے۔ یہ ہمارا لنچ ہوا کرتا تھا۔ تو پھلوں کا بڑا شوق تھا میرے والد کو۔ اسی طرح پودوں کا تھا، پودے گھر میں بہت تھے، کروٹن تھی، مختلف قسم کے گلاب تھے، یعنی کالا گلاب اور ہرا گلاب ہم نے اپنے ہی گھر میں دیکھا۔ تو اس طرح سے جی ہاں، پھر اس میں گنے کے اور امرود کے درخت بھی تھے اور موتیا کے پودے تھے۔ تو بہت ہی ایک ایل شیپ میں ایک وہ بنا ہوا تھا، اس میں وہ مختلف گملے رکھے رہتے تھے جن کو گیرو سے، سرخ گیرو سے ہمیشہ
صاف ستھرا رکھا جاتا تھا. گھر کے صحن کے بیچ میں ایک حوض تھا، تو اس حوض میں جو ہے وہ مچھلیاں ہوتی تھی. بعد میں جب یہ موسم آ جاتا تھا اس کا آم کا، تو وہ جی مچھلیاں نکال کر الگ ایک ایکویریم میں رکھ دیتے تھے، اور وہ آم جو تھے وہ حوض میں ڈال دیے جاتے تھے. اچھا اچھا، اسی میں واہ کوئی واہ بھائی جو ہے وہ اتر کے اور وہ حوض میں سے ایک ایک لوگوں کو دیتے جاتے تھے، واہ اور واہ واہ بالٹیوں میں سے ان کو بھگو کے اور وہ کھایا کرتے تھے. تو بڑا واہ دلچسپ وہ واہ ہمارا واہ ماحول گزرا. واہ واہ واہ. لیکن یہ ماحول یہ پھر تھا کہ ہمارے جو نانا تھے وہ حیدرآباد دکن کا جو شہر تھا، بلدہ حیدرآباد کہلاتا تھا، وہاں جی رہتے تھے. تو گرمی اچھا. کی چھٹیوں میں وہ ہمیں پورے خاندان کو بلا لیتے تھے وہاں. اور جی یہ حیدرآباد دکن کا یہ ایک اصول تھا کہ گھر میں کوئی چاہے تانگے پہ آئے یا رکشہ پہ آئے یا ٹیکسی پہ آئے، تو آنے والے کا کرایہ جو ہے وہ میزبان ادا کرتا تھا. اچھا. جی ہاں، یہ وہاں کے آداب میں شامل تھا. تو ہمیں بھی نانا پورے گھر کے جو ہے وہ کرائے کے پیسے بھیج دیا کرتے تھے، اور ہم وہاں گرمیوں کی چھٹیاں وہاں گزارتے تھے. ان کا بھی مکان بہت بڑا تھا. اس پہ خاص طور پر جامن کا ایک درخت تھا، جو وہ گھر بھی جامن والا کہلاتا تھا، اسی لیے کہ اس اچھا. میں اتنے. جی ہاں. اور پھر اس میں بھی اسی طرح کے بہت سے پودے، گڑہل کے درخت تھے، اور انجیر کے پودے تھے، اور وہ تمام یہ امرود اور یہ سب. اور نانا کو کچھ طباوت سے بھی دلچسپی تھی، تو گڑہل کا شربت یا گلقند یا اس طرح کی چیزیں وہ خود گھر میں تیار کر دیا کرتے تھے. اور اچھا. شام کو جو ہے وہ چھڑکاؤ ہونے کے بعد آرام کرسیاں بچھا دی جاتی تھی، تخت بچھا دیے جاتے تھے، اور اس کے بعد سب سے پہلے یہ پوچھا جاتا تھا کہ آج دن میں اسکول میں کیا ہوا. تو پورا اسکول کی رودات جو ہے وہ سب سے پہلے، یعنی جو بڑوں سے گفتگو کا آغاز اس طرح ہوتا تھا. اور پھر اچھا. اس میں وہ اپنی کچھ مشورے بھی دیتے تھے، اور کچھ جو زبانی ہم نے اگر نظمیں یاد کی ہوتی انگریزی یا اردو کی یا فارسی کی، تو وہ ہم سے سنی جاتی تھی. اس طرح ہمارا تربیت کا سلسلہ غیر محسوس طریقے سے ہوتا. بالکل صحیح. بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح ہے. بہت اچھے. پھر پھر یہ جمع جمایا ماحول تھا بہت اچھا. پھر وہاں پر ایک اور ضلع تھا نادر. وہاں اچھا. میری بڑی بہن جو تھی وہ اور بہنوئی، ان کی وہاں پر پوسٹنگ ہوئی. عدالت سے یہ لوگ بھی وابستہ تھے. تو وہاں پر دریائے گوداوری تھا نادر. اچھا. وہ دریا ہم تیر کے پار کیا کرتے تھے. اور اچھا. دوسری طرف جو ہے وہ خربوزے اور تربوز کی وہاں بیلیں ہوتی تھیں، اور بیر کے جنگل ہوتے. اچھا. وہ ہم پار کر کے اور وہاں یہ سب کھاتے ہوئے پھر بعد میں واپس جو ہے وہ آ جاتے تھے. اچھا. واہ. لائبریری وہاں کی بڑی اچھی تھی. اس کے ممبر ہو گئے، وہ پڑھتے تھے وہاں کی کتابیں. وہ ضلع اس لیے بھی اہم ہے کہ وہاں فانی بدایونی بھی رہے، یگانہ اچھا. چنگیزی بھی رہے، اور بڑا اچھا علمی مرکز تھا وہ ایک زمانے میں. صحیح. پھر یہ ہوا کہ جب 11 ستمبر 1948 کو، اچھا اس سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ حیدرآباد میں یہ ایک تحریک چل رہی تھی کہ حیدرآباد ریاست کو آزاد رکھا جائے گا، یا پاکستان میں شامل کیا جائے گا، یا اس کی جی. کیا قانونی حیثیت ہوگی. صحیح. اس وقت جو ہے وہ جو کچھ بھی بزرگوں میں طے ہوا ہوگا، لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور ہمارے نظام حیدرآباد اور پنڈت نہرو اور پٹیل اور یہ اس طرح کا، جی. تو اس میں یہ چل رہا تھا کہ اس کو آزاد مملکت رکھا جائے. لہذا اس زمانے میں قاسم رضوی نے ایک اتحاد المسلمین کے نام سے رضاکاروں کی ایک فوج تیار کی. اچھا. ان کے پاس صرف رائفلیں اور ڈنڈے اور نیزے اور اس طرح کی تلواریں یہ تھا. تو 11 ستمبر 1948 کو جب قائد اعظم کا انتقال ہوا، تو اس کے 4 5 دن کے بعد ہندوستان نے حیدرآباد پہ فوج کشی کر دی. جی. جی.
اور وہ اس وقت میں اورنگ آباد میں تھا. میرے اور جو گھر کے لوگ تھے وہ وہیں حیدرآباد میں تھے. تو جی میں نے خود جب اسکول سے آ کے میں سڑک پہ کھڑا ہوا تو دیکھا کہ فوج جو ہے وہ مارچ کر رہی ہے سڑک پر سے. تو کچھ لوگوں سے معلوم ہوا کہ گوریلا رجمنٹ ہے. چھوٹے خط کے چپٹی ناکوں کے گٹے جسم کے لوگ تھے اور وہ اپنے کٹ وغیرہ لگائے ہوئے وہ کر رہے تھے. اس کے بعد پھر یہ رضاکاروں کی تلاشیاں شروع ہوئیں. ان کے جو ہے وہ دیکھا گیا. انہوں نے اپنے خوف سے کسی نے کھیتوں میں اسلحہ چھپا دیا, کسی نے باولیوں میں اور کنووں میں ڈال دیے, کسی اچھا نے درگاہوں میں مسجدوں میں چھپا دیے. مگر انہوں نے چھینکے ڈال ڈال کر اور مختلف طریقوں سے مخبروں کی رسائی سے وہ چیزیں جو ہے وہ اکٹھا کرنی شروع کر دی. لوگوں کی صحیح گرفتاریاں ہوئی, میرے اعزا بھی گرفتار ہوئے. تو اس وجہ سے فضا جو تھی وہ بالکل بدل گئی. اور صحیح پھر ہم لوگوں نے یہ طے کیا کہ اب ہمیں پاکستان چلا جانا چاہیے. یہ صحیح بنیاد بنی ہماری, ورنہ شاید ہم نہ آتے. کیونکہ صحیح جب پاکستان بنا ہے تو مہاجر سب سے پہلے حیدرآباد دکن آئے تھے. اچھا جی ہاں, اندور سے, بہار سے, اور دہلی سے, اور احمد آباد سے, یہ سب حیدرآباد دکن آئے تھے. اور چونکہ رمضان المبارک میں پاکستان بنا تھا, اس کے جی بعد جو ہے وہ بقرعید آئی. تو بقرعید میں ہم لوگ جو ہے وہ گوشت لے کر اور پکی ہوئی چیزیں لے جا کر مہاجروں کو دیتے تھے, جو ٹاؤن ہال میں اور مختلف علاقوں میں, مدرسوں میں, دفتروں میں ان کو جگہ دی گئی تھی. اب صحیح یہ اندور کے تانگے آئے تھے جو بڑے خوبصورت آئینے لگے ہوئے, گھوڑے بہت ان کے زبردست ہوتے تھے. اب ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ ہم آج مہاجروں کی خدمت کر رہے ہیں, کل ہم خود مہاجر ہو جائیں. صحیح اس صحیح طرح سے ہم جو ہے وہ پہلے حیدرآباد سے دکن سے اورنگ آباد آئے, اورنگ آباد سے ہم بمبئی آئے. بمبئی میں کچھ عرصہ رہنے کے بعد پھر 1950 میں ہم آ گئے کراچی. اور اس اچھا کے کچھ عرصے کے بعد سن 1951 میں قائد ملت شہید ہو گئے ہمارے لیاقت علی خان صاحب. اس کے بعد جی یہاں کے جو حالات ہیں وہ سب ظاہر ہے کہ کیا تھے. صحیح. لیکن یہاں بھی تو ہم نے بہرحال تعلیم تو آپ جاری جب رکھی. طاہر بھائی آپ جب وہاں سے ہجرت کر کے پاکستان آئے 50 میں, اس وقت جو ہے وہ آپ کس کیا کہتے ہیں تعلیمی لحاظ سے کس اس کلاس میں یا کس عمر کے اس میں جی, تھے؟ میں 7ویں جماعت سے وہاں سے آیا تھا اور یہ اچھا کراچی میں 8ویں جماعت میں میرا داخلہ ہوا تھا. اچھا اور اچھا ہم لوگ جو سب سے پہلے آ کر جیکب لائنز میں ٹھہرے, اور جیکب لائنز میں مولانا احتشام الحق تھانوی صاحب کی مسجد قریب جی تھی, اب بھی ہے. اور سڑک پار کرنے کے بعد امریکن ایمبیسی کا دفتر تھا, اچھا USIS. تو اچھا وہاں میں اچھا چلا جاتا تھا سڑک پار کر کے. تو وہاں پہ ٹیک 1 کر کے خبر نامے رکھے رہتے تھے, وہ ایک میں لے آتا تھا. وہ خبر اچھا نامے سندھی زبان میں ہوتے. اچھا اب چونکہ سندھی زبان جو ہے وہ اردو سے قریب ہے تو میں ان ہوں کو ویسے ہی پڑھنے لگا. بعد میں ہوں جن لفظوں کے تلفظ نہیں آئے وہ میں نے بعض سندھی اساتذہ سے پوچھا, اور اس طرح مجھے سندھی پڑھنا آ گیا خود بخود اچھا ان کی اچھا وجہ واہ سے. اور وہاں اچھا سے میں کتابیں بھی لاتا تھا جو امریکن لٹریچر کی تھی, سیربین کے نام سے ان کا بڑا اچھا جی پرچہ جی نکلتا تھا, جی امریکن ریویو نکلتا تھا. تو اس طرح سے تو میں یہ دیکھتا تھا کہ بہت بڑے برگد کے درخت تھے اور بڑی صاف ستھری سڑکیں تھیں. عصر کے وقت جی KMC کے ٹرک پانی چھڑکاؤ کرتے تھے اور برش سے اور صابن سے یہ بندر روڈ دھلا کرتا تھا. اچھا اچھا جناب عالی, آج جب ہم دیکھتے ہیں تو آٹھ آٹھ آنسو روتے ہیں کہ یہ زمانہ بھی ہماری آنکھوں نے دیکھا. اور آج پورا کراچی جو ہے وہ ایک بہت بڑا ڈسٹ بن بن گیا ہے, ایک بہت بڑا بالکل کچرا کنڈی بن گیا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں یاد آتی ہیں. لوگ بڑے بالکل اچھے
اب دیکھیے ٹرام چلا کرتی تھی اس زمانے میں، جی اسی طرح سے بسیں تھی محمد علی ٹرام وے کی، اور پھر بگیاں چلتی تھیں. اب تو بگھی بالکل صرف بہت کھال کھال رہ گئی ہے. آپ کے صرف یہ جو فریر ہال گارڈن ہے یہاں جی کچھ تفریح کے لیے وہ بگیاں آ جاتی ہیں، باقی بالکل ویسے شہر سے تانگے بھی غائب ہو گئے، ورنہ جیکب لائن بہائنڈ جیکب لائن میں تانگے چلا کرتے تھے، ہاتھ رکشا چلا کرتی تھی، بعد میں صحیح وہ ختم ہوئی پھر سائیکل رکشا چلنے لگی. تو اس طرح سے یہ دور جو ہے وہ چلتا چلا گیا. پھر بعد صحیح میں سن 58 میں ایوب خان کا مارشاء اللہ لگا. اس سے یہ ہوا کہ جو ہماری عام سماجی زندگی تھی اس کا ظاہری طور پہ بڑا اچھا ایک تبدیل ہونے کا رخ سامنے آیا کہ جو لوگ مختلف طرح سے شہر کو گندا رکھتے تھے اور جی جو صفائی اور ستھرائی کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے، جو جی دفتروں میں وقت پہ نہیں آتے تھے، جو صحیح معنوں میں قطار لگا کر بسوں میں شریک نہیں ہوتے تھے، یہ ایک طرح کا ڈسپلن جو ہے اس زمانے میں دیکھنے میں آیا. لیکن صحیح بعد میں جو سیاسی طور پر حالات مختلف ہوئے اور پھر جو تبدیلیاں ہوئیں انہوں نے ہمیں بھی بحیثیت طالب علم ہمارے اوپر اثر انداز ہوئے. تو یہ زمانہ تھا. پھر یہ صحیح ہوا کہ یہاں گورنمنٹ کالج ناز آباد یہ وفاقی حکومت نے قائم کیا تھا، اس میں ہم اچھا نے داخلہ لیا. جی ہاں، اور سائنس کے مضامین میں نے لیے. یہاں اچھا سے میں نے بی ایس سی کیا، اور ہمارے زمانے میں سید منور حسن ہمارے کلاس فیلو تھے جو ابھی اچھا امیر جماعت اسلامی ہوئے. پھر اسی طرح امیر حیدر کاظمی ہم سے 2 سال جونیئر تھے، نفیس صدیقی ہم سے 2 سال جونیئر تھے. پھر اسی اچھا طرح سے اور بھی لوگ بڑے جو لیڈر بنے جنہوں نے پینٹنگ میں فوج میں جا کے بھی بڑا نام پیدا کیا، وہ ہمارے کالج سے مقررین ہمارے یہاں سے بہت نامور جو ہے وہ آئے. تو ایک بڑا اچھا ماحول یہاں پر تھا. اور لیکن بعد میں جب میں نے دیکھا کہ سائنس کا جو ہے کوئی مستقبل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم ایک ایم ایس سی وغیرہ کر کے لیکچرر ہو جائیں، اور پھر جی ذہن میں چونکہ ادبی فضا تھی تو پھر میں نے انگلش میں لٹریچر میں ایم اے کیا. اچھا جی ہاں، اس کے بعد پھر اردو لٹریچر میں کیا. پھر جب کراچی یونیورسٹی میں آ گیا تو یہاں میں نے لسانیات یا لنگوسٹکس میں ایم اے کیا. اس طرح کیونکہ وجہ یہ تھی لوگ یہ کہتے تھے کہ بھائی آپ کو تو سب کچھ آتا ہے تو یہ سب یہ ایم اے کرنے کی ضرورت کیا تھی. میں نے یہ کہا کہ بھائی جو چیز سبقن پڑھی جاتی ہے جی وہ آپ اس طرح سے کہ آپ رینڈم ریڈنگ کریں، اس کے مقابلے میں آپ جو ہے سسٹمیٹک پڑھتے ہیں تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے. پھر صحیح بی ایس صحیح سی کا پس منظر مجھے بہت کام آیا، کیونکہ اچھا لسانیات میں خاص طور پر یہ ٹریگنومیٹری اور اس کے علاوہ لگارتھم اور کیلکولس یہ چیزیں جی بھی اس میں شامل تھیں. تو یہ میں سمجھ رہا تھا کہ میرا وہ فیصلہ بہت اچھا رہا کہ جو آگے چل کے لٹریچر اور سائنس کا ایسا سبند ہو گیا کہ مجھے اس سے بڑی مدد ملی ایک اپنی صحیح فکری بنیاد بنانے. صحیح صحیح. تو سار بھائی آپ نے جو ہے شعر جو ہے وہ کہنا کس عمر سے شروع کیے؟ بس وہی جو جس وقت حیدرآباد میں یہ واقعہ ہوا ہے تو اس جی سے بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہو کے میں نے جی نظم کہی. تو گویا 2 چیزیں میری بڑی مختلف ہیں عام شاعروں سے. ایک تو یہ کہ میری شاعری عشقیہ شاعری سے شروع نہیں ہوئی. بالکل بالکل دوسری بات یہ کہ غزل کے بجائے نظم سے آغاز ہوا. صحیح تو یہ ذرا مختلف انداز سے میری شاعری کا آغاز ہوا تھا. پھر اچھا پاکستان آنے کے بعد ہمارے اساتذہ بڑے قابل اور بہت ہی لائق اساتذہ تھے، بڑی محنت سے ہمیں پڑھاتے تھے اور جی لگتا تھا کہ جیسے ہم امتحان نہیں دیں گے یہ امتحان دیں گے. تو ایسے بالکل ہے. ماحول میں جو چیز بھی ہم نے پڑھی وہ بڑی ٹھوس اور اس کی بنیادیں بڑی مضبوط رہی. صحیح صحیح بالکل صحیح. تو کیا کہتے ہیں آپ کے جو ہے
شعری اس حوالے سے کوئی ہندوستان سے ہی کسی اساتذہ کے ساتھ آپ نے رشتہ ناتا جو ہے جوڑا، یا پاکستان آ کے؟ پاکستان آنے کے بعد، کیونکہ ہم لوگ یہاں سے آپ کا جو یہ ہے جیکب لائنز، جی، یہاں سے ہم چلے گئے تھے پی آئی بی کالونی. اچھا تو پی آئی بی کالونی سے آگے جا کر جو اب ہے، جس کو آپ کہتے ہیں بہادر آباد، جی، وہاں پر ایک اسکول قائم ہوا، مقبول عام اسکول، تو آج اچھا بھی قائم ہے. تو جی، وہ اسکول جو تھا وہ پیدل کے راستے پہ تھا، لہذا ہوں، وہاں ہم نے داخلہ لے لیا. وہاں کئی لوگ ہمارے کلاس فیلو رہے، جن میں ایک تو عبدالحی، اچھا اور جی عبدالحی بعد میں شوہر ہوئے ڈاکٹر صبیہ صبا کے. اچھا، صبیہ صبا یہاں آتی رہتی ہیں، آپ جی جی دیکھا جی جی، بالکل مشاعروں میں. بالکل تو بالکل وہ بالکل، اسکول تو تھا لڑکوں کا، اچھا لیکن یہ واحد لڑکی تھی کہ جو پرائمری اسکول میں داخل ہوئی. تو اس طرح اچھا سے وہ ہماری ایک اسکول فیلو تو ہے، کلاس اچھا، فیلو نہیں ہے. ہوں، کلاس فیلو عبدالحی تھے ہمارے. اس اچھا کے اچھا، علاوہ پھر یہ انور مقصود وہاں تھے، اس لیے کہ ہوں، زہرا نگاہ صاحبہ وہیں جو آج کل بس اسٹاپ ہے اس کے قریب کونے پر ہی ان کا مکان تھا، اچھا زہرا نگاہ صاحبہ. اور اچھا، انور مقصود وہاں اسکول میں آتے تھے پڑھنے کے لیے. صحیح، اور بھی بہت سے لوگ تھے. یہ ہوں، ہمارے جنہوں نے شعر قائد کی مشاعروں کی بنیاد رکھی، کیا کہتے یہ ہیں ان کا، میں ابھی نام میرے ذہن سے بھی، وہ اظہر بھائی. اظہر اظہر جو ہیں یہ جی بھی جی وہیں پڑھتے تھے. جی اور جی یہ قطب الدین جو اس وقت پروفیسر ہیں جی، پولیٹیکل سائنس کے، یہ وہیں ہوں پڑھتے تھے. تو بڑا ہوں، اچھا اسکول تھا وہ ہمارا. بعد صحیح، میں پھر میں اس زمانے میں 11 سال کا میٹرک تھا. اچھا، جی ہاں. اور یہ تھا کہ 3 سال کا گریجویشن. ہوں، تو میں پھر 9 کلاس سے میں منتقل ہو گیا کوتوال بلڈنگ اسکول میں، جو گورنمنٹ اسکول تھا، آج بھی اچھا، قائم ہے وہ، اور ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی کے سامنے ہی ہے بالکل. بالکل، وہاں جی، سے بھی بڑے بڑے نامور لوگ نکلے. ہوں محمد علی جو آرٹسٹ ہیں، پینٹر ہیں، وہ ہوں، نکلے. پھر یہاں جو ہمارے کمشنر رہے وہ صدیقی صاحب، نظر صدیقی صاحب، یہ وہاں اچھا، کے پڑھے ہوئے تھے. جی ہاں. تو بڑے اچھے لوگ وہاں سے بھی نکلے. اور صحیح، وہاں کے اساتذہ بڑے ہی جافشانی سے اور بڑی ہی ایمانداری سے پڑھاتے تھے صاحب. ہوں، میں کہتا ہوں کہ صحیح، بس انہی کی وجہ سے شاید ہمیں یہ خیال ہوا کہ ہم بھی ٹیچنگ لائن میں آئیں اور اسی طرح سے پڑھائیں جیسے ہوں انہوں نے ہمیں پڑھایا تھا. تو بڑا بالکل، اچھا وقت وہاں گزرا کوتوال بلڈنگ اسکول. صحیح، اس کے بعد صحیح، پھر یہ کراچی یونیورسٹی میں انگریزی میں داخلہ لیا، اور اس ہوں، طرح سے پھر آگے بڑھا. اچھا. تو کراچی یونیورسٹی سے آپ نے جو ہے وہ ایم اے انگریزی اور پھر اردو میں بھی کر کے، تو آپ نے جی پڑھانا جو ہے وہ کراچی یونیورسٹی سے ہی شروع کیا؟ جی نہیں، بلوچستان یونیورسٹی سے کیا تھا میں نے. اچھا اچھا، بلوچستان یونیورسٹی کے وائس چانسلر اس زمانے میں پروفیسر کرار حسین ہو گئے تھے، اچھا اور اردو کے جو صدر تھے وہ پروفیسر مجتبیٰ حسین تھے. اچھا، تو مجھے تو چونکہ شروع سے پڑھانے کا رہا تھا سلسلہ، بلکہ میں نے اردو کالج میں بھی اپلائی کیا تھا، وہاں بھی میرا سلیکشن ہو گیا تھا. لیکن ہوں پھر معلوم ہوا کہ وہ یونس شرر کو ریگولرائز کرانے کے لیے ہوا تھا. تو میں عالی صاحب سے مل کے اپنا نام میں نے وڈرا کر لیا کہ نہیں، میں تو وہی پہلے سے ملازمت پہ، لہذا مجھے تو نہیں چاہیے. تو اچھا جب میں نے وہاں اپلائی کیا تو کرار صاحب نے کہا کہ آپ ضرور اپلائی کریں. پھر وہاں سے میں نے پڑھانا شروع کیا. اچھا. تو جی وہاں کتنا عرصہ آپ نے
بلوچستان یونیورسٹی میں پڑھا ہے؟ 2 سال پڑھایا ہے اچھا 73-74 میں جی. اچھا اچھا، صحیح صحیح. اس کے بعد اس کے بعد سن پھر 74 کے بالکل آخر میں کراچی یونیورسٹی آ گیا، شعبہ اردو سے وابستہ رہا. یہاں پڑھانے کے بعد جو ہے وہ ڈپوٹیشن پہ میں چائنا بھی گیا اور جاپان بھی گیا. اچھا اور اسی طرح سے جی ہاں ڈپوٹیشن پہ میں اردو ڈکشنری بورڈ میں بھی چیف ایڈیٹر اور سیکرٹری کی حیثیت سے 2 سال میں نے کام کیا. اس طرح سے مختلف اداروں میں بھی میں یعنی جیسے پاکستان اسٹڈیز سینٹر میں 8 سال تک میں نے پڑھایا ایز وزٹنگ پروفیسر. اس طرح جناح صحیح، یونیورسٹی برائے خواتین میں نے 8-9 سال تک پڑھایا وزٹنگ بہتر. پروفیسر کی حیثیت سے. تو یہ اچھا، رہا ہے سلسلہ. تو چائنا جو سہر بھائی آپ گئے تو وہاں کسی کالج یونیورسٹی میں پڑھانے کا سلسلہ تھا، یا وہاں پہ ڈیپوٹیشن کسی اردو اور ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے؟ ہاں نہیں، وہاں پر جو ہے وہ ڈیپوٹیشن پر ہی گئے تھے. اور وہاں کے جو ہے ایک خارجی طلبہ یعنی فارن اسٹوڈنٹس کے لیے جو جی، انسٹیٹیوٹ تھا اس میں پڑھاتا تھا. پھر اس اچھا کے بعد دوسری بار چائنا جانا ہوا تو وہ ادبی وفد کی حیثیت سے گئے ہم پاکستان اکیڈمی آف ادبیات کی طرف سے. اچھا تو اس طرح اچھا 2 مرتبہ چائنا جانا ہوا. جاپان اچھا میں اچھا بھی میں نے ٹوکیو کے قریب ایک یونیورسٹی ہے دائتو بنکا یونیورسٹی، وہاں پڑھایا میں نے. اچھا، یہ ہوا صحیح یہ ہے. صحیح صحیح. تو مطلب چائنا میں یہ چیز جو ہے وہ بہت سارے لوگ ان کے یہاں پہ ہمارے پاس امبیسڈرز بھی جو آئے کہ بہت جی اچھی اردو جو ہے وہ جی بولتے جی تھے اور سمجھتے تھے. جی تو وہ جی باقاعدہ مطلب ہمارے ساتھ جو ایک دوستی کا ان کا سلسلہ ہے تو زبان سے بھی جی واقفیت اپنے جی سفارتکاروں کو اچھے طریقے سے پہنچاتے جی ہیں. جی ہاں. ایک وہاں پہ چوچو تنگ تھے جو بہت اچھے، یعنی اتنا انہوں نے اردو پر زور دیا تھا کہ وہ ایک تنقیدی مضمون بھی لکھنے لگے تھے، شاعری کو بھی سمجھنے لگے تھے. انہوں نے جو ہے وہ ہمارے پاکستان کے جو ٹی وی کے اس سے جی بختیار احمد صاحب جی جی بختیار احمد صاحب جو جی سینئر جی جی پروڈیوسر ہمارے جی آرٹ جی کاؤنسل میں بھی، ان کے بالکل. ساتھ مل کر وادی کشمیر پر ایک مووی بنائی تھی. اس میں اچھا چوچے تنگ نے بھی کام کیا تھا اچھا اچھا چائنیز بارڈر کے اس سے حوالے سے. اور پھر اسی طرح سے یہ یہاں پر شیون چن ایک ہماری شاگرد تھی جو چینی سفارت خانے میں کام کرتی ہے. تو اس طرح سے یہ بڑی محنت سے یہ اردو پڑھتے تھے. صحیح لگتا تھا صحیح. جیسے ہم لاطینی پڑھنے میں جتنی محنت کریں وہ اردو کے لیے کرتے تھے، اور خوش اچھا خطی اور اس طرح میں وقت اپنا لگاتے. اچھا، بہت اچھے. تو کتنا عرصہ رہے سہر بھائی آپ چائنا میں؟ چائنا میں زیادہ نہیں رہا. ایک دفعے جو ہے وہ 6 مہینے رہا ہوں، ایک دفعے 1.5 مہینے رہا ہوں، اچھا. اور یہاں پر بھی 6 مہینے رہا ہوں جاپان میں. جی ہاں. صحیح صحیح کیونکہ صحیح. چائنا میں جو انہوں نے شرائط رکھی تھی وہ یہ جی تھی کہ $400 وہ دیں گے تو $200 وہیں خرچ کریں اور $200 گھر بھیجیں. اس زمانے میں اچھا جو ڈالر کی قیمت تھی اس کے حساب سے مجھے وہ سوٹ نہیں کرتا تھا، تو میں اچھا نے پھر معذرت کر لی. اچھا اچھا اچھا، جی ٹھیک. تو یہاں پہ جب آپ نے کراچی یونیورسٹی میں سہر بھائی پڑھانا شروع کیا تو یہاں پہ اس وقت یونیورسٹی کا ماحول اور پڑھائی کا ماحول کس طرح کا تھا؟ بہت اچھا تھا صاحب. ایک تو یہ تھا کہ جو وائس چانسلر تھے وہ صحیح معنوں میں علم کے ادب کے لوگ تھے. سب سے پہلے جب میں نے یعنی یہاں پر اپنے کو وابستہ کیا تو اس وقت ڈاکٹر محمود حسین وائس چانسلر اچھا تھے، اور اس سے پہلے ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی تھے. ان سے میں نے گولڈ میڈل لیا اور ڈگری لی. تو وہ تو اس وقت تک میں اسٹوڈنٹ تھا، صحیح. لیکن بعد میں جب یہ ڈاکٹر محمود حسین صاحب وائس چانسلر ہوئے تو جی یہاں میں نے استاد کی حیثیت سے وابستگی اختیار کی. تو بہت اچھی طرح، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اس وجہ سے ڈاکٹر محمود حسین صاحب ذرا مجھے شاید قریب بھی اپنے محسوس کرتے تھے
کہ جامعہ ملیہ دہلی جی کی بنیاد ڈاکٹر ذاکر حسین نے رکھی تھی، جی جی اور ڈاکٹر ذاکر حسین کے دست راست میرے ماموں تھے ماسٹر عبدالحی۔ جب پاکستان بنا اور یہاں ارادہ ہوا ڈاکٹر محمود حسین صاحب کا کہ جامعہ ملیہ یہاں قائم کیا جائے، تو میرے نانا ماسٹر عبدالحی نے ان کا ساتھ دیا۔ اب جس وقت ماسٹر صاحب کا انتقال ہوا ہے تو سب سے پہلی قبر جامعہ ملیہ میں انہی کی ہے، اور اچھا اس کے برابر میں پھر ڈاکٹر محمود حسین صاحب کی۔ اچھا اچھا تو اس وجہ سے وہ مجھے عزیز رکھتے تھے محمود حسین صاحب۔ اچھا لہذا اچھا جب میں ابھی مجھے ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے اساتذہ کے کلب کے لیے آپ ایک مشاعرہ کیجیے۔ جب میرے تعلقات تو سبھی شاعروں سے تھے، صحیح ابھی دیکھیے کہ میں نے یعنی ایک دن کے نوٹس پر جی اس وقت حمایت علی شاعر صاحب کی کتاب کا یہاں آپ کا جو میٹروپول ہوٹل میں اس جی کی رونمائی ہو رہی تھی، تو رونمائی جب ختم ہوئی تو میں نے وہیں کے وہیں شورا سے کہا کہ بھائی پوسٹر تیار ہے، چلیے۔ وہ اچھا بیچارے میری وجہ سے تیار ہو گئے سبھی لوگ، سلیم اچھا احمد، حمایت علی شاعر، آفاق صدیقی، اور آپ کے اطہر نفیس اور یہ سب لوگ۔ اور اس وقت اتنا شاندار مشاعرہ ہوا کہ بعض اساتذہ جو ہے وہ مجھ سے کچھ حسد بھی کرنے لگے کہ صاحب ابھی جمعہ جمعہ 8 دن اور ان کو یہ اہمیت دی گئی ہے۔ تو یہ چیز ہے، اس کا بھی شکار میں رہا ہوں، لیکن اللہ کا اچھا شکر ہے کہ بعد میں اسی شعبے کا میں صدر بھی بنا، اور ماشاء اللہ مجھے جب میں ریٹائر ہوا ہوں تو باقاعدہ وہ جو شیلڈ دی جاتی ہے اس نے جی کارکردگی کی، وہ جی مجھے جی دی گئی۔ میرا جو ماشاء پہلا مجموعہ نمود شائع ہوا اس میں مجھے جی کیش ایوارڈ بھی یونیورسٹی کی طرف سے ملا۔ تو اچھا اچھا اللہ کا شکر ہے کہ یونیورسٹی میں میری بہت پذیرائی ہوئی اور بڑی عزت سے میں رخصت ہوا۔ ماشاء اللہ۔ تو سار بھائی کیا کہتے ہیں، آپ کا جو ہے وہ پڑھنے کا جو ایک آپ کا ذخیرہ کتابوں کا ہے، ہر جو جی شخص تھوڑا بہت ادب سے جو ہے وہ شغف رکھتا ہے، اس کو کراچی کے ہر شخص کو پتا ہے کہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا ذخیرہ، جس کے لیے الگ سے آپ نے ایک مکان جگہ لی ہوئی ہے جس میں وہ کتابیں ہیں۔ تو کم و بیش کتنی کتابیں ہوں گی؟ میرا خیال ہے کہ 25-30 ہزار ہوگی کم سے کم۔ اچھا، جی اور ہاں مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ جو ہے وہ، یعنی میں لوگوں سے ہی جو ہے، جو لوگ کتاب کے جو ہے وہ پڑھنے کے ایک رسیاں ہیں، کہ آپ جو ہے وہ، آپ کو معلوم ہے کہ کون سی کتاب کہاں پہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی جی کتاب وہاں پڑھے بغیر جی رکھی ہاں، ہوئی ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہے، پڑھے بغیر نہیں رکھی گئی، کئی کتابیں کئی دفعے پڑھی ہوئی ہیں۔ دوسرے یہ ہے کہ اس کو کئی لوگوں نے آزمایا بھی ہے ویسے ہی، چاہے مجھے خبر نہ ہو، تو میں جلد دیکھ کر بتا دیتا ہوں کہ یہ کون سی کتاب ہے، اور واہ اس واہ، کا بعض دفعے کہیں نشان تو عموماً میں نہیں لگاتا، لیکن کہیں ہو بھی جاتا ہے تو لوگوں کو میں نے بتایا کہ دیکھیے فلاں جگہ یہ ہے وہ ہے۔ تو اس طرح کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ میں واقعی کتابیں پڑھتا ہوں یا صرف سجانے کے لیے ہے، تو اس کا صحیح۔ بھی الحمدللہ اس امتحان میں بھی کامیاب رہا ہوں۔ تو یہ جو کتابوں کا مطلب ایک بہت آپ کا جو شوق ہے کتابوں کا، یا آپ کا نالج گین کرنے کا، کہ کوئی بھی ادب ہو، چاہے وہ انگریزی ادب ہو یا لاطینی ہو یا فرانس کا اور جرمنی کا اور رشیا کا، کہیں کا بھی، آپ اس کو جو ہے وہ مطلب بہت ایک انہماک کے ساتھ، اور اس کو اس طرح سے کہ پوری اس کی ہسٹری، تو مطلب کیسے یہ آپ کا جو ہے وہ شروع سے ہی جو ہے وہ مختلف ادب آپ نے پڑھنا شروع کیے، یا کسی ایک نہیں وقت وہ پہ آ کے؟ ہوا جی، ایک تو یہی تھا کہ جو اردو ادب کا جہاں تک تعلق تھا تو جی گھر کے ماحول کا میں عرض کر دیا بالکل۔ کہ اس سے جو ہے وہ مجھے ایک ذہن میرا بن گیا۔ ہوں، لیکن ہمارے جو استاد تھے انگریزی کے جی میٹرک میں، جی ثناء الحق صاحب، ڈاکٹر تھے اچھا، وہ، پی ایچ ڈی اور گولڈ میڈلسٹ تھے، لیکن اسکول میں پڑھانا پسند کیا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا دیجیے۔ بالکل صحیح ہے۔ پھر اس کے ساتھ جی، پھر یہ تھا کہ وہ
ہمیں انگریزی میں لیکچر دیتے تھے، حالانکہ اردو میڈیم اسکول تھا، صحیح اور کہتے تھے کہ انگریزی میں نوٹس لو. صحیح. جو بھی الٹے سیدھے ہم نوٹس لے لیتے تھے، وہ کاپیاں گھر لے جاتے تھے، ان کو تصحیح کر کے ہمیں اگلے دن واپس کر کے کہتے تھے کہ اب ان کو فیئر کرو تاکہ امتحان کے وقت تمہارے پاس میٹر تیار رہے. یہ صحیح. محنت کون کرے گا صاحب؟ بالکل صحیح بات. اس سے ہمیں جو ہے انگریزی کا، کیونکہ اس زمانے میں ہمارے یہاں جو کتاب تھی اس میں ٹیلز فرام شیکسپیئر جو ہے اس میں سے ایک تو تھا مرچنٹ آف وینس اور ایک تھا ٹویلتھ نائٹ کا، یعنی خلاصہ جو کہ چارلس لیم نے جس کا خلاصہ کیا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے گولڈ اسمتھ کے لیٹر ٹو ہز مدر. تو یہ اتنے اچھے اس سے پڑھایا گیا تھا کہ ہم میں اس کا ذوق پیدا ہو گیا. پھر یہ کہ سائنس کے اسٹوڈنٹ تھے لیکن اس کے باوجود ہمیں ارم لکھنوی صاحب کے کزن تھے ایس ایم احسن صاحب، لکھنؤ کے رہنے والے تھے، نہایت ہی شریف شائستہ نفیس انسان. اور انہی کے ساتھ جو ہمارے کراچی کے جو کمشنر رہے ہیں صدیقی صاحب، جی جی شعیب صدیقی صاحب، جی 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 شعیب صدیقی صاحب، ان جی کے والد مسیح الدین صدیقی مسیح صاحب وہ الدین. ہمارے انگریزی کے پروفیسر تھے. اچھا اچھا. جی ہاں. تو انہوں نے بھی بڑے، کیونکہ لیڈس یونیورسٹی سے وہ ایم اے کر کے آئے تھے، تو انہوں نے بھی بڑے شغف سے ہمیں پڑھایا. تو اس وقت اچھا. ہمارے پاس جیسے برنارڈ شاہ کے ڈرامے تھے، ایپل کارڈ تھا، اور اس کے علاوہ اس کا فیئرویل ٹو آرمز تھا ہیمنگ وے کا. پھر اس کے علاوہ جو شیکسپیئر کا ایک اور ڈرامہ ہمارا تھا. پھر اس کے ساتھ یہ تھا کہ جو ناول تھا پیسج ٹو انڈیا ای ایم فاسٹر کا. جی پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ موازنہ تھا کہ شیلے کی پوئم جو تھی اوڈ ٹو دا ویسٹ ونڈ، اس کا جو جی ہے وہ کانریڈ سے اس کا موازنہ کیا گیا تھا. ٹائفون کے نام سے کانریڈ کا ایک چھوٹا سا ناول ہے یہ. تو صحیح. اس سے اتنا ذوق میرا اس میں قائم ہو گیا کہ میں نے سوچا کہ انگریزی میں ایم اے کروں گا تو اس سے اردو کو فائدہ ہوگا، اور وہ ہوا. صحیح اس صحیح. لیے کہ مجھے انگریزی کے ذریعے غیر ملکی ادب پڑھنے کا موقع ملا. صحیح تو صحیح. یہ رہی اس کا پس منظر، یہ تھا انگریزی کی طرف آنے کا. اچھا اچھا. جی. تو سہر بھائی، آپ نے جو کراچی یونیورسٹی میں پڑھایا اس وقت میں یہ اس لیے میں یہ پوچھ رہا ہوں ایک چیز کہ میرے جو فیملی کے لوگ ہیں ان کو بھی تھوڑا سا اس سے کہ وہ ملے گا کہ آفتاب زبیری صاحب کے ساتھ بھی آپ کا جو ہے وہ جی یونیورسٹی میں جی جو ہے وہ جی رہا، وہ میرے خالو بہت. تھے. جی جی ہاں بالکل. جی آفتاب زبیری صاحب کا یہ تھا کہ وہ ویسے تو اردو یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے جی جی. لیکن ہمارے پاس وہ وزٹنگ پروفیسر کی حیثیت سے آتے تھے. اچھا. آفتاب احمد زبیری صاحب جی انہی کو کہہ رہے ہیں یا جی جو جی انہیں کو. فارسی کے آفتاب صاحب؟ نہیں، آفتاب احمد زبیری جو بعد میں اردو سائنس کالج میں پھر جو ہے وہ وائس جی پرنسپل رہے. جی 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 جی. تو ان سے بہت محفلیں رہتی تھی، اس لیے کہ وہ واحد یعنی ادب کا جو بھی سلسلہ تھا وہ مجھ سے ہی رکھتے تھے قائم. اور پھر وہ چونکہ میں وہاں لکھنؤ میں قرۃ العین حیدر کے کلاس فیلو رہ چکے تھے، اچھا تو اس اچھا. لحاظ سے بھی وہ گفتگو کرتے تھے. ان پر ایک مضمون بھی بہت اچھا لکھا تھا انہوں نے جو ہمارے مجلے میں شائع ہوا. تو ان سے تو جی جی بہت ان کے یعنی کہ قیام گاہ پہ بھی حاضر ہوتا رہا ہوں جب وہ اچھا. دستگیر میں رہتے تھے. تو جی جی جی. ہاں، تو بہت قربت رہی ہے ان سے. اچھا اچھا اچھا. تو بہت ہی وہ انہیں تو لوگ کالج قائد میں اعظم کہتے تھے. بالکل قائد بالکل اعظم کہتے تھے لوگ. بالکل بالکل بالکل. وہ ان کا بہت ان کا جو ہے وہ پورا جو ہے اور وہ جی پورا ٹوپی اور وہ سارا کچھ لے کے جی وہ اپنے آپ کو اسی جی طریقے سے جو ہے بالکل. وہ جی ہاں مطلب اپنی وہ بالکل کرتے اسی تھے. طریقے سے. اور وہ لین اینڈ تھن اسی طرح کے، اور پھر وہ بالکل. ویسے ہی سوٹ اور ٹوپی، اور اچھا. بالکل جی
معلوم جی ہوتا جی، تھا قائد اعظم یار۔ اور آپ نے ان کے ساتھ ساتھ ان کا نام بھی لیا تو وہ میری ذہن میں وہ بھی میرے خالو تھے، آفتاب، جی ڈاکٹر جی آفتاب اصغر صاحب، ان سے بھی آپ کا جی بہت جی جی قربت رہی جی ہاں، بہت رہی صاحب، لاہور بڑے اچھے لاہور میں انسان آپ تھے وہ۔ آپ نے اور بتایا ان کی تھا کہ بیگم قیام بھی کیا صاحبہ، ان کے یہاں۔ میں جی ہاں سرگودا یونیورسٹی سے ہم بائی کار آئے وہاں پر لاہور، اور پھر جی ایک رات انہی کے گھر پہ میں نے قیام کیا۔ تو ان کی ہوں، بیگم صاحبہ بھی نہایت نفیس انسان، وہ خود بھی پی ایچ ڈی فارسی کی تھی، اور جی ان کے خود جو گھر میں اس قدر عمدہ یعنی ماحول تھا کہ جس سے معلوم ہوتا تھا کہ اہل علم کس طرح زندگی گزارتے ہیں۔ بالکل بہت صحیح۔ بہت ہی اچھے انسان۔ تو سار بھائی، آپ کا تمام ہی سینئر لوگ جو آپ سے بڑے مطلب شاعروں میں، ادیبوں میں، پاکستان میں جو رہے، اس میں سب لوگوں کے ساتھ ہی آپ کا جو ہے وہ جی ایک رہا، یقیناً فیض جی صاحب کے ساتھ بھی آپ کے جو ہے وہ بہت زیادہ ایک رہا، تعلق رہا۔ تو جی کچھ بڑے اس طرح کے لوگوں کے بارے میں جو کراچی میں ان کے ساتھ آپ کا رہا، پاکستان آنے کے بعد کچھ تھوڑا تھوڑا کچھ چیزیں چیدہ چیدہ لوگوں جی جس طرح جی فیض صاحب ہیں یا علی صاحب ہیں، ان کے ساتھ آپ کا بہت ایک جی قربت رہی۔ جی یہ تھے کہ جیسے جوش ولی آبادی صاحب، جی جوش فیض بھائی، صاحب، علی جی صاحب، رئیس امروہی صاحب، ہوں سید ہوں محمد تقی صاحب، پھر ہوں ہوں، اپنے ہم عمروں میں جان ایلیا، انجم اعظمی، قمر ہاشمی اور اس طرح کے لوگ۔ تو جی جی جوش صاحب کا یہ تھا کہ وہ بہت ہی دلچسپ انسان تھے، اور ہم کبھی محسوس نہیں ہونے دیتے تھے کہ ہم ایک اتنی بڑی شخصیت سے مل رہے ہیں۔ ہوں ہوں، یہی بات فیض صاحب میں بھی میں نے دیکھی کہ صحیح، جانے کے بعد وہ بالکل اس طرح گھل مل جاتے تھے کہ جیسے اپنے کسی برابر کے انسان سے، اور کہتے صحیح، بھی یہی تھے کسی سے کہ صاحب یہ ہمارے دوست ہیں۔ اب میں ہوں ہوں، دوست کہاں بڑا نیاز مند ان کا، لیکن اس طرح سے صحیح، وہ ملواتے تھے۔ تو ہوں بڑے ہوں، اچھے لوگ تھے۔ اب جیسے جوش صاحب کا یہ تھا کہ وہ ان سے زیادہ ملاقاتیں میری ہوئی جو اردو ڈکشنری بورڈ میں سے۔ اچھا، جی ہاں، کیونکہ اردو ڈکشنری بورڈ قائم ہی ان کے لیے کیا گیا تھا، جو صحیح، ممتاز حسن صاحب تھے وزیر خزانہ جی جی جی، اور نیشنل بینک میں بھی تھے، ہوں ہوں، ممتاز حسن صاحب، جی انہوں نے بالکل، یہ قائم کیا تھا جوش صاحب کے لیے۔ بعد ہوں میں ہوں، اور لوگ اس میں، نسیم امروہی صاحب، اور ہمارے حمید شاہد حمید صاحب، ہوں ہوں، اور حمید الدین شاہد صاحب، اور قدرت نقوی صاحب، شان الحق نقوی صاحب، یہ سب، نسیم امروہی صاحب، یہ سب اس سے وابستہ ہو گئے۔ لیکن شروع میں یہ تھا کہ کتابیں پڑھ کر کارڈ بنانے کا کام تھا سب کا، ہم ہوں سب ہوں، یہی کام کرتے تھے۔ اس سے اچھا، لاکھوں کارڈ تیار ہوئے، یعنی یہ ہوں ہوں، ڈکشنری جو 20 جلدوں میں آئی ہے جی، تاریخی اصول پر، تو یہ ہوں ہوں، کتابوں سے کتابیں نہیں بنائی گئی، یعنی کوئی جیسے لغت سے لغت بنا لیتے ہیں کہ 10 جی، ڈکشنری سامنے رکھی اس سے ایک بنا لی، وہ ایسا نہیں ہے، ہوں ہوں، بلکہ اوریجنل کتابوں کو پڑھ کر ان سے جو ہے وہ لفظ اور ان کی سندیں نکالی گئی تاریخ وار، اچھا، وہ کام تھا۔ تو اس وجہ سے مجھے جوش صاحب سے بھی قریب رہنے کا زیادہ موقع ملا، کیونکہ وہ اس کے ہوں ہوں، چیف ایڈیٹر تھے ہوں ہوں، اس ڈکشنری کے۔ ڈکشنری پھر بورڈ کے، بعد میں جی، شاعری کی وجہ سے بھی ان سے ہوئی قربت، پھر ان کے جو اہل خاندان تھے، ان کے والد جن کا ذکر وہ کرتے تھے بڑی محبت سے، ان کا ہوں وہ ہوں، بتاتے تھے کہ کس طرح روب تاب کے وہ آدمی تھے۔ اور بڑا ہوں ہوں، دلچسپ ایک واقعہ بتایا، کہنے لگے کہ میں ابھی نوجوان ہی تھا تو ایک مشاعرے میں گیا، تو میرے والد صاحب نے بھی اس مشاعرے میں کلام پڑھا، ہوں اور ہوں، مجھے زیادہ داد ملی، والد صاحب کو کم ملی۔ اچھا، تو اچھا، تو کہنے لگے اگلے دن انہوں نے صبح ہی سویرے ہمیں طلب کیا اور کہا کہ یاد رکھو شبیر، آئندہ جس مشاعرے میں ہم پڑھیں گے اس میں تم نہیں پڑھو گے۔ جو فیض صاحب کا یہ تھا کہ وہ بھی بہت ہی برنجہ برنج، بڑے اچھے ہوں ہوں، انسان تھے، ہمیشہ خوش گفتار رہے، ہمیشہ انکریج کرتے رہے،
مختلف چیزوں میں ان سے مشورے ہم لیتے تھے، تو مشورے جو ہے وہ بڑے صاحب مشورے ہوتے تھے ان کے، تو ان کے تو زیادہ قربت اس وقت ہوئی کہ جب یہ مرزا ظفر الحسن یہاں کی ایک بڑی اہم شخصیت تھی، وہ ڈپٹی الیکشن کمشنر بھی رہے مرزا ظفر الحسن، اور ریڈیو سے بھی وابستہ تھے، تو ان کا ایک شوق تھا کہ ماک ٹرائل کرتے تھے وہ، ایسے فرضی ڈرامے، فرضی عدالتیں، تو ایک انہوں نے کیا تھا کہ عمرہ جان ادا بنام مرزا رسوا، اچھا، یہ انہوں نے تھیوسوفیکل ہال میں کیا تھا، بہت پسند کیا گیا۔ بعد میں جب یہ ماشاء اللہ کا دور تھا جی، تو اس میں ان تمام چیزوں پر پابندیاں تھی، کوئی جلسہ جلوس، کوئی ادبی محفل، مشاعرہ، یہ سب کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن جب غالب کی 100 سالہ سالگرہ کا سلسلہ ہوا اور یہ معلوم ہوا کہ بھئی ہندوستان کے علاوہ دنیا بھر میں لوگ غالب کا یہ جشن منا رہے ہیں، تو پھر یہاں کے جو سرکردہ لوگ تھے جیسے قدرت اللہ شہاب، ممتاز حسن صاحب، قرۃ العین حیدر، شاہد احمد دہلوی اور جمیل الدین علی اور جمیل جالبی، ان لوگوں نے پھر ایک یہ ڈول ڈالا کہ بھائی غالب کا ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے، تو اس وقت ایک ادارہ یادگار غالب قائم ہوا جو آج بھی قائم ہے، اور اس کے تحت لائبریری بھی قائم ہے۔ اس ادارے کے تحت غالب پر 16 کتابیں شائع ہوئی، اور غالب پینسل اور غالب کیلنڈر بھی شائع ہوا، اور غالب کے اڑیں گے پرزے کے عنوان سے ایک عدالت جو ہے وہ بنائی گئی، اور اس آرٹس کاؤنسل میں جو آج اتنی بڑھ چکی ہے، یہ صرف ایک چٹھیل میدان تھا بہت بڑا، اس میدان میں وہ ٹرائل ہوا سب سے پہلے جناب عالی 69 میں، 69 میں، جی ہاں، تو یہ بالکل چٹھیل میدان تھا یہ آپ کا آرٹس کا، یہاں پر اب شامیانے لگا کر اور کر کے، اور بہت کامیاب رہا۔ اس میں بڑے بڑے لوگ لاہور سے آئے تھے، پروفیسر حمید احمد خان، مولانا غلام رسول مہر، مولانا ہمارے مولانا عبد المجید سالک اور عابد علی عابد، اور اس کے علاوہ پھر کراچی سے بہت لوگ آئے تھے، اور بہت سے اور حضرات جو باہر سے جیسے رالف رسل آئے تھے، یان مارک آئے تھے، اور بھی کئی ایسے لوگ آئے تھے کہ جو باہر سے بھی غالب شناس مانے جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر یہ اس نے ایک مستقل حیثیت اختیار کر لی، تو یہ ہوا کہ اس کے صدر بن گئے ہمارے فیض احمد فیض صاحب، نائب صدر بیگم عاجزہ مجید ملک، سیکریٹری مرزا ظفر الحسن، اور اسسٹنٹ سیکریٹری یا نائب صدر وہ میں بن گیا تھا شاہ انصاری۔ تو اس وجہ سے پھر فیض صاحب سے زیادہ قربتیں ہو گئیں۔ اسی زمانے میں مرزا ظفر الحسن نے ایک تجویز یہ پیش کی کہ فیض صاحب نے جیل کے زمانے میں جو خط اپنی بیگم ایلس فیض کے نام لکھے ہیں ان کو اردو میں فیض صاحب ہی منتقل کریں، کیونکہ وہ جس جذبے کے ساتھ اور جس پرفیکشن کے ساتھ کرے گی کسی اور کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ فیض صاحب اس چیز سے متفق ہو گئے، تو ہوتا یہ تھا کہ وہ ہفتے بھر میں جتنے بھی خط ہو جائے کرتے، اور اتوار کی صبح 10 بجے ہم پہنچ جاتے تھے، تو وہ مجھے خط کچھ دے دیتے تھے کہ آپ ذرا آوازیں بلند پڑھیں تاکہ میں دیکھوں کہ کیا اس میں اور تبدیلی، تو اس طرح میں کرتا تھا سلسلہ۔ اور پھر وہ جو دوپہر کا وقت ہو جاتا تھا تو ایلس فیض جو ہے وہ لنچ کا انتظام کرتی تھی، اور اس طرح سے کافی وقت تک ہم عصر کے وقت تک چائے وائے پی کے پھر گھر آ جاتے تھے۔ تو اتنا وقت دیا انہوں نے کہ میں کتاب لکھنے پر یعنی کہ معمور ہو گیا
تو بڑے بالکل اچھے صحیح. انسان تھے، بہت اچھے. صحیح اسی طرح صحیح. رئیس امروہی کا گھرانہ بہت ہی ہوں. عالمانہ، بہت ہی ان کے اندر انسانیت، انسان دوستی اور ہوں. بہت زیادہ رواداری، محبت، بہت ہوں. بہت ہی اچھا گھرانہ تھا. تو صحیح اور صحیح بھی وہاں کے تمام لوگ آپ کی نظر میں ہے، یہ سب ہمارے صحیح. دوست رہے اور ان سب کا بہت اچھا ساتھ رہا. اور جو لوگ اب اس سار خان وادے کے باقی رہ گئے ان سے بھی اب جی بھی ہمارے مراسم ہے. صحیح صحیح. سار بھائی ہم جو ہے اگر وقت کو سمیٹنا بھی چاہیں تو آپ سے بات چیت کرتے ہوئے ظاہری بات ہے آپ کے پاس اتنی ساری چیزیں اور آپ کی جو علم ہے، آپ کی جو یادیں ہیں، آپ کی ماشاءاللہ جو آپ کی یادداشت ہے اس میں جو چیزیں ہیں وہ اتنی ہیں کہ وہ مطلب 1 گھنٹے کا جو ہمارا یہ پروگرام ہے اس میں سمو نہیں سکتی. میں مطلب ابھی جو ہے وہ چاہوں گا یہ کہ ہم آپ سے کچھ کلام بھی تھوڑا سنیں، آپ کے اشعار جی سنیں. اور جی میں اس نشست کو یہ بھی چاہوں گا کہ آپ اگر اجازت دیں اور آپ کی اگر اس میں رضامندی ہو کہ ہم اس کا جو ہے وہ پارٹ 2 کریں، تاکہ یہ ضرور چیزیں جو صاحب. ہے ابھی یہ تو ابھی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر جی آپ سے جو ہے وہ جن کے لوگوں کے بارے میں اور جو زندگی آپ کی اس کے بعد کے ابھی تک ہے جی اس کے اوپر جی ہم جو ہے وہ بات چیت آپ سے کریں. تو اس جی وقت میں چاہوں گا کہ کچھ ہمیں آپ اگر کلام اپنا جو ہے وہ سنائیں، جی اور جی پھر ہم جو ہے وہ ایک آدھ ہفتے کے بعد یا اگلے ہی ہفتے کے اس میں تاکہ جی اس کی کنٹینیوٹی بھی رہے، تسلسل جی کو ہم جاری رکھیں، تو آپ کے جی ساتھ دوسری نشست میں پھر جی 1 گھنٹہ ہم مزید بات کریں. جی جی. عرض کرتا ہوں کہ جی غزل سنی بھی ہوگی شاید آپ نے، جی ارشاد. کہ سدا اپنی روش اہل زمانہ یاد رکھتے ہیں. واہ سدا واہ. اپنی روش اہل اہل زمانہ. زمانہ یاد رکھتے ہیں، حقیقت بھول جاتے ہیں، فسانہ یاد رکھتے واہ ہیں. واہ 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 واہ. سدا اپنی روش اہل زمانہ اہل یاد زمانہ رکھتے ہیں، یاد رکھتے، حقیقت بھول حقیقت جاتے ہیں، جاتے، فسانہ یاد فسانہ رکھتے ہیں. یاد رکھتے. ہمیں اندازہ رہتا ہے ہمیشہ دوست دشمن کا، واہ واہ واہ. ہمیں اندازہ رہتا انداز ہے رہتا ہمیشہ ہے ہمیشہ دوست دوست دشمن دشمن کا. کا. نشانی یاد رکھتے ہیں، نشانہ یاد رکھتے ہیں. واہ 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 واہ. ہمیں اندازہ رہتا ہے ہمیشہ دوست دشمن کا، دوست دشمن کا. نشانی یاد رکھتے ہیں، نشانہ یاد رکھتے ہیں. واہ 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 واہ. نشانہ یاد رکھتے ہیں. ہجوم اپنی جگہ تاریک جنگل کے درختوں کا، واہ ہجوم واہ واہ. اپنی جگہ تاریک جنگل کے درختوں کا، پرندے پھر بھی شاخ آشیانہ یاد رکھتے ہیں. واہ 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 واہ. ہجوم اپنی جگہ تاریک جنگل کے درختوں کا، واہ پرندے پھر بھی شاخ پھر آشیانہ آشیانہ یاد یاد رکھتے رکھتے. بہت خوب. ہیں. ہم انسانوں سے تو یہ سنگ و خشت و بام و در اچھے، ہم بہت خوب. انسانوں سے تو یہ تو سنگ و یہ خشت و بام و در اچھے، دامودر اچھے مسافر کب ہوا گھر سے روانہ یاد رکھتے یاد ہیں. رکھتے ہیں. واہ 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 واہ. ہم انسانوں سے تو یہ سنگ و خشت و بام و در اچھے، مسافر کب ہوا پھر گھر کب سے ہوا گھر روانہ سے آنا یاد یاد رکھتے رکھتے. ہیں. اور ہمیں ہماری سمت ایک موج طرب آئی تو یاد آیا، ہماری سمت ایک موج طرب آئی تو طرف یاد آئی آیا، تو یاد آیا. کہ کچھ موسم ہماری سمت ایک موج طرب آئی تو یاد آیا، جی. کہ کچھ موسم ہمیں بھی غائبانہ یاد رکھتے. واہ 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 واہ. بہت ہماری اچھا. سمت ایک موج طرب آئی تو یاد آیا، کہ کچھ موسم ہمیں بھی غائبانہ یاد رکھتے ہیں. واہ واہ. اور غرور ان کو اگر رہتا ہے اپنی کامیابی کا، غرور ان کو اگر رہتا اگر ہے اپنی رہتا ہے. کامیابی کا، سحر ہم بھی شکست فاتحانہ یاد رکھتے. واہ 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 سحر واہ ہم واہ بھی واہ. شکست فاتحانہ یاد بہت خوب بہت خوب رکھتے. سار بھائی. سار بھائی ایک بس میں فرمائش کر کے کہوں گا کہ وہ بھی آپ سنائیں کہ فصیل شہر میں پیدا کیا در میں ہے نے. در میں نے. جی وہ غزل آپ کی جو ہے وہ ایک بس جی میں پیش کرتا ہوں.
ارشاد. سزا بغیر عدالت سے میں نہیں آیا، سزا بغیر عدالت سے میں نہیں آیا، کہ بعض جرم صداقت سے میں نہیں آیا. واہ واہ بہت. سزا بغیر عدالت سے میں نہیں آیا، کہ بعض جرم صداقت سے میں نہیں آیا. اور فصیل شہر میں پیدا کیا ہے در میں نے، فصیل شہر میں پیدا کیا ہے در میں نے، کسی بھی باب رعایت سے میں نہیں آیا. فصیل شہر میں پیدا کیا ہے در میں نے، کسی بھی باب رعایت سے میں نہیں آیا. واہ 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 واہ. کسی بھی باب رعایت سے میں نہیں آیا. بہت عمدہ. اور اڑا کے لائی ہے شاید خیال کی خوشبو، جی اڑا کے لائی ہے شاید خیال کی خوشبو، جی تمہاری سمت ضرورت سے میں نہیں آیا. میں نہیں آیا. واہ 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 واہ. اڑا کے لائی ہے شاید خیال کی خوشبو، تمہاری سمت ضرورت سے میں نہیں آیا. اور تیرے قریب بھی یاد آ رہے ہیں کارے جہاں، کیا تیرے قریب بھی یاد آ رہے ہیں کارے جہاں، بہت قلق ہے کہ فرصت سے میں نہیں آیا. واہ 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 واہ. تیرے قریب بھی یاد آ رہے ہیں کارے جہاں، بہت قلق ہے کہ فرصت سے میں نہیں آیا. اور گزر گئے یوں ہی 2-4 دن، اور اس کے بعد گزر گئے یوں ہی 2-4 دن، اور اس کے بعد یہی ہوا کہ ندامت سے میں نہیں. واہ 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 واہ. گزر گئے یوں ہی 2-4 دن، اور اس کے بعد یہی ہوا کہ ندامت سے میں نہیں آیا. اور بختا ہے کہ ہمیشہ ساتھ رہا ہے سحر میرا سورج، واہ واہ. ہمیشہ ساتھ رہا ہے سحر میرا سورج، گزر کے وادی ظلمت سے میں نہیں آیا. واہ 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 واہ. ہمیشہ ساتھ رہا ہے سحر میرا سورج، گزر کے وادی ظلمت سے میں نہیں آیا. سزا بغیر عدالت سے میں نہیں آیا، کہ بعض جرم صداقت سے میں. بہت عمدہ سحر بھائی، بہت شکریہ. بہت شکریہ. اور شکریہ آپ نے جو ہے وہ ہمیں وقت دیا، اور آپ سے اس کے ساتھ کہ ہم انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ اگلے اتوار کو 9 بجے ہم جو ہے وہ آپ سے بقیہ آپ سے بات چیت جو ہے اور چیزوں کے بارے میں آپ سے جانیں گے کہ یہ دور جو ایک آپ نے فیض صاحب تک کا اور جوش صاحب تک کا ہمیں بتایا، اس کے بعد جو ہے وہ اور دوسرے شعراء کے ساتھ جو آپ کے ساتھ رہا یا آپ کی زندگی، اس کے بارے میں بھی ہم جانیں گے. اور پھر آپ کے جو بچے ہیں اور ماشاءاللہ سے آپ کی صاحبزادی ہیں، وہ جو آپ کے شاعری ایک گھر میں اور جو ہے وہ ایک کلی پھوٹی ہے، تو وہ ہم اس کے بارے میں بھی جانیں. بہت شکریہ سحر بھائی، شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.